से अलग है सब से जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ नया है ये पेश कदम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फैदा और मैं अरीब असलम। इस हफ्ते के शुमारे में जानेंगे आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है, आप रियासत से बाहर काम करने के ख्वाह हैं, मगर क्या आप अकेले रहने को तैयार हैं? सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे आते हैं जिनको जॉब का ऑफ़र हुआ होता है कहीं बाहर, हमारी रियासत से बाहर, लेकिन या माँ बाप नहीं जाने दे रहे होते हैं या उनको खुद डाउट्स होते हैं कि हम जाएं कि नहीं। और बताएंगे दूध पीते बच्चे को सुलाने का सही तरीका ताकि उसकी जान महफूज रह सके, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट 2 फैक्टर्स है। एक तो ये है कि बच्चे में स्लीप एरोजल की प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चा सोता है तो उसको जागने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज के शुमारे की शुरुआत करते हैं अवंतीपुरा में लिए गए हौसलामंद इकदाम से। आमिना चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा है, मगर काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। शादियों का मौसम कश्मीर में एक अलग ही मुकाम रखता है। यही वो वक्त होता है जब रिश्तेदार, हमसाये और दोस्त एक साथ होते हैं। हम इन मुबारक मौक़ों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन शादियों का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, और कुछ लोगों के तो वालिदैन ही नहीं हैं जो इन शादियों का खर्चा उठा सकते। मगर अवंतीपोरा में एक ऐसा भी इदारा है जो ऐसे लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई है। जो ऑर्फन बेटीज़ हैं या डॉटर्स हैं, तो उन ऑर्फन डॉटर्स को हम क्या करते हैं कि मतलब उनका हम मैक्सिमम खर्चा करते हैं बर्दाश्त। जब उनकी शादी होती है तो शादी पे उनका जो कुछ भी लगता है हम A to Z लेते हैं जिम्मेवारी अपने ट्रस्ट की, और आज तक हमने उसकी जैसी 3 शादियां की हैं। ये थे अब्दुल खालिक कुमार, जो आमिना चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। कुमार साहब का कहना है कि ये ट्रस्ट पिछले 10 सालों से अवंतीपोरा के लिए ही काम कर रहा है, और इन 10 सालों में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। बेसिकली इसका मकसद जो है वो ये है कि मतलब ये जो ऑर्फन्स हैं इस एरिया में, या विडोज हैं, या वो लोग हैं जिनका मतलब अपना कुछ गुजारा नहीं होता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो हम उनको मंथली बेस पे कुछ वजीफ़ा देते हैं, और वजीफे के लिए इतनी कंडीशन है कि मतलब हम उनको उतना वजीफा देते हैं जितने में कम से कम उनको 1 महीने का राइस मिल जाए। ये नफ़ा न कमाने वाला इदारा सबसे मुख्तलिफ है क्योंकि ये एक ख़ास इलाके के लिए काम करता है। एज पर ट्रस्ट डीड जो हमने रजिस्टर करा दिया कोर्ट में, उसमें हमारा ये प्रोविजन है द टाउन अवंतीपोरा एंड इट्स पेरिफेरीज, जो इसके इर्द गिर्द कुछ 2-4 गाँव आते हैं। कुछ खास कारकर्दगियों में सिलाई सेंटर्स काबिल ज़िक्र हैं, जिनकी बदौलत उन लड़कियों को रोज़गार मिलता है जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है या जिनके वालिदैन नहीं हैं। इनके लिए इस ट्रस्ट ने सिलाई के सेंटर खोले हैं। जो लड़कियां इंटरेस्ट नहीं इनमें, तो उनके वालिदैन के थ्रू से दरखास्त आना चाहिए हमारे पास, और वालिदैन के सर्टिफिकेट्स पर होना चाहिए कि मैंने अपनी बेटी को अलाउ कर दिया है कि वो ये ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर ले। कुमार साहब का कहना है कि ये ट्रस्ट बीमारों को भी मदद करता है और इनके लिए दवाइयों का इंतज़ाम करते हैं ताकि उनको कोई पैसा न देना पड़े। इनका ये भी कहना है कि यह इदारा सिर्फ अवंतीपोरा ही के लिए काम करता है। 50,000 रुपया खर्चा आता है 1 महीने का, ये सारा पैसा हम वसूल करते हैं सिर्फ अवंतीपोरा से।
ہم کہیں باہر جاتے ہی نہیں ہیں. وی ول ناٹ ٹیک اینی پینی فرام دی آؤٹ سائڈ اونتی پورہ ٹاؤن. عبد الخالق کمار اور اس ٹرسٹ سے وابستہ لوگ چاہتے ہیں آمینہ چیریٹیبل ٹرسٹ لگاتار اور ہمیشہ اونتی پورہ کے لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرتا رہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ٹرسٹ دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے کہ کیسے ایک جگہ کے لوگ ایک جٹ ہو کر ایک مستحق شخص کو انفرادی طور اور اسی طرح سارے علاقے کو ایک ساتھ مدد کر سکتے ہیں. عارف بشیر، پیش قدم. کیا آپ کے آس پاس آمینہ چیریٹیبل ٹرسٹ جیسی کوئی ٹرسٹ ہے؟ کیا اس جیسے ادارے ہونی چاہیے؟ ہمیں ضرور ای میل کیجیے PESHKADAM پیش قدم @gmail.com پر. آج کے ٹیلنٹ سیگمنٹ میں جنید ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں ایک نغمہ سنائیں گے. بےقراری اچھن قرار دلاس بےقراری اچھن قرار حیا ژٕکھ نادُبار حیا ژٕکھ نادُبار جگرس میں گود چھم جگرس میں گود چھم جگرس میں گود چھم میں ہاوک نہ پان حیا ژٕکھ نادُبار حیا ژٕکھ نادُبار مہلن بفیوروس مہلن بفیوروس مہلن بفیوروس چانے امار حیا ژٕکھ نادُبار حیا ژٕکھ نادُبار یِم ہاب ژےٚ نِش یِم ہاب ژےٚ نِش یِم ہاب ژےٚ نِش تہٕ وَنہَے پَنُن حال حیا ژٕکھ نادُبار حیا ژٕکھ نادُبار. آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ. آج کل کا دور مقابلے کا دور ہے اور اس مقابلے کے دور میں آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی کی جانکاری اور اچھے کمیونیکیشن سکلز ہونا لازمی ہے. کیا آپ کے پاس ہے وہ ہنر جو اس دور میں آپ کو کامیابی دے سکتا ہے؟ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں. کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ اس مقابلے کے دور میں برتری حاصل کر سکتے ہیں.
آپ سیکھ سکتے ہیں جدید آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، ساؤنڈ سسٹمز اور کمپیوٹرز کے بارے میں۔ عام طور پر یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ سب سکھا سکتے ہیں بالکل مفت۔ جی ہاں، بالکل مفت۔ نہ صرف اتنا، کمیونٹی ریڈیو آپ کے کمیونیکیشن سکلز کو بھی نکھارتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو دیر کس بات کی، رابطہ کیجئے کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ سے۔ ہمارا اسٹوڈیو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں واقع ہے۔ قریب ہمارے بہت سارے دوست اپنی ڈگری مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ آج کل یا تو وہ کام یا انٹرنشپ حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ صحیح کہا رفیدہ، میں بھی ایک جاب فیئر میں حصہ لینے جا رہا ہوں۔ کام حاصل کرنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں اریب، بالکل ٹھیک کہا۔ اریب، آپ کو اگر اپنی ریاست سے باہر کام مل گیا، کیا آپ باہر اکیلے رہنا چاہیں گے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے تو ابھی تک اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تو صرف جاب حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ واقعی بہت سارے ہم میں سے اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، اسی لیے ہم نے آج کے کریئر کاؤنسلنگ سیگمنٹ میں اسی موضوع کو چنا ہے۔ آئیے اسی موضوع کے بارے میں مزید جانتے ہیں اسلامک یونیورسٹی کی کریئر کاؤنسلنگ سیل کی کوآرڈینیٹر سحر اقبال اور پیش قدم کے عمر خالد کی گفتگو سے۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سحر اقبال، جو کہ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کریئر کاؤنسلنگ اور پلیسمنٹ سیل کی کوآرڈینیٹر ہے۔ سحر جی، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ آپ ہمیں بتائیے کہ کاؤنسلنگ کے دوران اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کن مسائل کا زیادہ تر ذکر کرتے ہیں؟ دیکھیے، عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں ان کو انٹرویو میں کس طرح سے بولا جاتا ہے یہ نہیں پتہ ہوتا۔ ان کو کبھی کبھار جو سی وی جو ہے، ریزیومے جو جسے ہم کہتے ہیں، وہ بنانا نہیں آتا۔ لیکن سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے بچے آتے ہیں جن کو جاب کا آفر ہوا ہوتا ہے کہیں باہر، ہماری ریاست سے باہر، لیکن یا ماں باپ نہیں جانے دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کو خود ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ ہم جائیں کہ نہیں۔ تو یہ سب مشکلات دیکھی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا، بہت سارے بچوں کے والدین انہیں الگ رہنے نہیں دیتے۔ ایسے والدین کو آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ دیکھیے، والدین سے میں کہنا چاہوں گی کہ زندگی بھر تو کوئی بھی اپنے بچے کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کا دماغ ڈیولپ ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کا کریئر بنتا ہے، اس بچے کو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک انڈیویجول کی طرح ایک الگ پہچان بنائے اپنی۔ تو اس کے لیے ماں باپ کو ضروری ہے کہ وہ، حالانکہ ہر ایک ماں باپ پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بچہ پاس میں رہے، لیکن ان کا پیار جو ہے وہ بچوں پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے، بچے اس کی وجہ سے سفر نہیں کرنے چاہیے۔ اور آپ ان بچوں کو کیا صلاح دیں گے جن کو کشمیر کے باہر جابز کی پیشکش ہوئی ہے؟ دیکھیے، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں ریسیشن چل رہا ہے، جسے مندی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں کم پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ جب کم پیسہ خرچ ہوتا ہے تو مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے، چیزوں کا بننا، وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ جب وہ کم ہو جاتا ہے تو جابز کم ہو جاتی ہیں۔ جابز جو ہم کم ہو رہی ہیں دنیا میں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ صرف امریکہ میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، مگر ایشیا میں، انڈیا میں، کشمیر میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو میں کہوں گی کہ اگر آپ کو کہیں بھی جاب آفر ملی، اگر ریاست کے اندر ملی تو بہت اچھا ہے، ریاست کے باہر ملی تو بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کے لیے سیکھنے کا اور کمانے کا بہت اچھا موقع ہے۔ آپ کو یہ موقع نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی بھی حالت میں جوائن کرنا چاہیے۔ جو بچے کام کے سلسلے میں پہلی بار والدین سے الگ رہنے جا رہے ہیں، آپ کی ان کو کیا صلاح ہوگی؟ دیکھیے، جو بچے پہلی بار جا رہے ہیں انہیں میرے خیال میں 2-3 چیزیں ایسے وہ اگر کریں تو اس سے ان کا کافی آسان ہو جائے گا۔ جیسے کہ انہیں پہلے بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہیے، تو الگ سے اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں گے اور اس طرح سے ان کو اپنا پیسہ استعمال کرنے کا، صحیح استعمال کرنے کا جو ہے ایک عادت ان کو ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ اور کون کون یہاں سے جا رہا ہے۔ اگر 2-3 بچے اکٹھے جاتے ہیں کہیں باہر تو وہ اکٹھے گھر وہاں ڈھونڈ سکتے ہیں، اکٹھے وہاں پر پھر اس گھر کے رینٹ وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں، پھر ٹرانسپورٹ روٹ بنا سکتے ہیں اکٹھے، تاکہ ان کا کاسٹ کم ہو جائے
اور کل کو اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو تو ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں۔ آخر میں آپ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کسی بھی طرح سے جو آپ کو پہلی اپرچونٹی ملے، جو آپ کو پہلا چانس ملے وہ جاب کا، وہ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چاہے اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہو کہ ٹریننگ ہی ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ ٹریننگ کے لیے آ جاؤ، جتنی آپ کے پاس ٹریننگ ہوگی، جتنے آپ کے پاس اسکل ہوگا، اتنے آپ کل جا کے اتنے جلدی آپ کسی بھی کمپنی میں ابزارب ہو سکتے ہو۔ تو اگر کوئی بھی موقع ملے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہم کبھی نہیں بتا سکتے کہ کل اور دوسرا موقع ملے گا یا نہیں۔ آج کل خاص کر بہت ہی انسرٹن ماحول ہے، انہیں پہلی جاب آفر جو ملے وہ لے لینی چاہیے۔ اگر جاب آفر نہ ملے تو ان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے سیکٹر میں کن کن لوگوں کو جاب مل رہی ہے، ان لوگوں کا اسکل پروفائل کیا ہے، وہی اسکلس ان کو گین کرنے چاہیے تھرو ٹریننگ، تھرو پلیسمنٹ۔ اس کے بعد وہ اچھی طرح سے جابس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ شکریہ سحر جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے سامعین کو دیا۔ شکریہ۔ واقعی کافی اچھی جانکاری تھی رفیدہ، اب مجھے یقین ہے یہ جانکاری میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اریب، آپ جانتے ہیں کچھ ہفتے پہلے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ایک ریگولر لسنر آئے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ویسے وہ یہاں کچھ ہی دیر تک تھے، پیش قدم کو کافی سراہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ فٹ بال کھیلنا پسند کرتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں، کھیل کے رنگ کو کافی پسند کرتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، ہم آپ کو اس کھیل کے بارے میں پیش قدم پہ وقتاً فوقتاً جانکاری دیتے رہتے ہیں۔ ہمارے فیس بک پیج پہ ہمارے سننے والے طاہر ڈار جانکاری چاہتے تھے پچھلے ہیلتھ سیگمنٹس کے بارے میں۔ طاہر، ہم آپ کے بھیجے ہوئے کمنٹ کو جواب دے چکے ہیں۔ اگر آپ کو اور بھی جانکاری چاہیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ کی مدد کرنے میں۔ بچے من کے سچے ہوتے ہیں اور ایک گھر کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ بالکل، بچے بہت ہی نازک اور معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بالکل صحیح بات کہی آپ نے۔ آج پیش قدم کے بلال کچھے بات کریں گے سڈن انفنٹ ڈیتھ سنڈروم کے بارے میں ڈاکٹر زاہدہ سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر زاہدہ۔ ڈاکٹر زاہدہ، ہم آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں جس کے بارے میں کشمیر کے لوگوں کو کم جانکاری ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم یا سڈس کی۔ تو ڈاکٹر زاہدہ، سڈس ہے کیا؟ شکریہ بلال، جیسے آپ نے بولا کہ سیڈس کے بارے میں یہاں ہمارے کشمیر میں بہت کم جانکاری ہے۔ یہ سیڈس ہوتا ہے سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم، جس کو ہم کرب ڈیتھ یا کاٹ ڈیتھ بھی بول سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں 1 سال سے کم عمر کے بچے کی اچانک ان ایکسپیکٹڈ موت ہوتی ہے، جس میں کہ نہ خاص میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے، اور ایون کہ اٹاپسی کے بعد، مرنے کے بعد بھی جب ہم اس پہ اٹاپسی کرتے ہیں تو اس میں ایکسپلینیبل وجہ ڈیتھ کی ہمیں نہیں ملتی ہے۔ سیڈس کا جو مین وجہ ہے وہ ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے، لیکن ریسرچرز اور ڈاکٹرز بلیو کرتے ہیں کہ سیڈس کی وجہ بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جس میں کہ امپورٹنٹ 2 فیکٹرز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچے میں سلیپ ایروزل کی پرابلم ہوتی ہے، کہ جب بچہ سوتا ہے تو اس کو جاگنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بچے میں ایبلٹی نہیں ہوتی ہے کہ اس کے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کتنا بڑھ گیا ہے، اس میں وہ سینس نہیں رہتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے بولا کہ سیڈس اچانک ڈیتھ ہوتی ہے، اس میں نہ کوئی وارننگ یا سمٹمز کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ سیڈس زیادہ تر 1 سال سے کم عمر کے بچے میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو 2 سے 4 مہینے کی جو ایج ہوتی ہے اس میں سیڈس کی انسیڈنس زیادہ ہوتی ہے۔ یہ یوجولی سرما کے موسم میں ہوتی ہے، اس میں بھی جنوری میں یہ زیادہ ہو سکتا ہے، اور یہ لڑکوں میں زیادہ ہو سکتا ہے بنسبت کی لڑکیوں میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سڈس کے رسک فیکٹرز کیا ہیں؟
सिड्स के जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला रिस्क फैक्टर है कि जो बच्चा होता है कि उस बच्चे में ज़्यादा होता है जो पीठ के बल सोएगा, मतलब जो स्टमक जो उल्टा सोएगा। दूसरा है कि सिड्स उन बच्चों में ज़्यादा होते हैं जिनकी मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इवन उसके बाद भी स्मोकिंग करती है या इलीगल ड्रग्स यूज़ करती है। तीसरा ये कि जो बच्चे जो बेबीज़ अपने पेरेंट्स के साथ एक ही बेड में सोते हैं। तीसरा ये कि वो उन बच्चों में सिड्स का इंसिडेंट ज़्यादा है जिनके किसी भाई या बहन को ऑलरेडी सिड्स हुआ होगा। तीसरा ये कि प्रीमैच्योर बेबीज़ जो जिनकी पैदाइश वक्त से पहले होती है उनके चांसेस सिड्स के ज़्यादा होते हैं, या जिनके मतलब ट्विन बच्चे होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, उनमें सिड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से वाबस्ता रखते हैं लोग, उनके बेबीज़ में सिड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। और जिनमें एंटीनेटल केयर या प्रीनेटल केयर मतलब हामला के दौरान या उसके बाद जब बच्चा होता है उसके बाद केयर में कोई प्रॉब्लम है तो उन बच्चों में सिड्स की जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस मसले यानी सिड्स के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? जैसे मैंने बोला सिड्स में न कोई सिम्टम है न साइन है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे प्रिवेंट करें। पहला मैंने जो बोला रिस्क फैक्टर है कि बेबी को पेट के बल सुलाते हैं। पेट के बल मतलब उसका स्टमक नीचे होता है, लेकिन उसका जो सिड्स का पहला प्रिवेंटिव मेजर है कि हमें हमेशा बच्चे को बैक पे सुलाना चाहिए, मतलब कि उसका जो पेट है स्टमक टमी है वो ऊपर रहना चाहिए। देखा गया है कि हम बच्चे को अक्सर साइड में सुलाते हैं, बट ये एक अनस्टेबल पोजीशन है, ये अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा ये कि बच्चों को हमेशा क्रिब में सुलाना चाहिए, उनको उस रूम में सुलाना चाहिए जहाँ पेरेंट्स होते हैं, लेकिन अलग बिस्तर में सुलाना चाहिए, अलग क्रिब में सुलाना चाहिए। और सरफेस में बच्चे को सुलाना अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन जैसे देखा गया है कि अक्सर लोग बच्चों को कुर्सियों पे, सोफों पे, टेबल पे सुलाते हैं, वो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरा ये कि जिस बच्चे को हम मतलब सुलाएंगे जिस कमरे में, उसका उस रूम का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, उसमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कि हैवी बेडिंग जो हम बच्चे को अवॉइड करनी चाहिए, लाइक रज़ाइयाँ, बहुत सारी कंबलें अवॉइड करनी चाहिए। बच्चे को हमेशा हल्का बिस्तरा ऊपर रखना चाहिए और उसका मुंह हमेशा ओपन रहना चाहिए, पर्टिकुलरली उसकी जो नाक है नोस्ट्रल्स और जो मुंह है माउथ है वो ओपन रहना चाहिए। तीसरा ये कि इम्पॉर्टेंट है पेसिफायर, चूसनी। अगर बच्चा जो ही सोएगा तो उसके मुंह में चूसनी रखनी चाहिए। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो जो एयर वे है ना जहाँ से बच्चा हवा लेता है, सांस लेता है, तो वो ओपन रहता है। तीसरा ये कि ये बच्चे को डीप स्लीप जाने से बचाता है, कि अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो, वो डीप स्लीप में नहीं है, वो जल्दी जाग जाता है। और भी इसमें प्रिवेंटिव मेजर में रिकमेंडेशंस है कि बेबी को स्मोक फ्री एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, उसके पेरेंट्स को अवॉइड स्मोकिंग करनी चाहिए, या आसपास के जो लोग हैं वो स्मोक नहीं करने चाहिए। दूसरा इसमें है कि ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉर्टेंट है। बहुत से रिसर्च में देखा गया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड हैं उनमें सिड्स के इंसिडेंट्स बहुत कम है। और तीसरा ये जो मैं यहाँ पे एम्फेसिस करना चाहूँगी कि जो 1 साल से कम उम्र का बच्चा हो उसको शहद नहीं, हनी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे एक कंडीशन होती है इन्फेंट बोटुलिज्म, जो कि सिड्स के साथ एसोसिएट हो सकता है। डॉक्टर जाहिदा, शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे सुनने वालों को आपने बड़ी जानकारी दी, आपका शुक्रिया। शुक्रिया। अगर आपके पास कोई हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है तो आप हमें मेल करें, हम अगले सेगमेंट में आपको उसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। आप फेसबुक पे हैं? हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है, आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे।
آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ. قدرت نے ہمیں پھلوں اور باقی کھانے کی چیزوں سے نوازا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر ان کا استعمال کرنا ہم جان لیں ہماری صحت کافی حد تک سدھر سکتی ہے اور ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں نیہا بتائے گی ہمیں نیہا کے نسخے میں. السلام علیکم سامعین، میں ہوں نیہا جین اور آپ سن رہے ہیں نیہا کے نسخے. اس ہفتے میں آپ کو بتاؤں گی لہسن کھانے کے فائدے. لہسن کا استعمال علاج کے طور پر کولیسٹرول بڑھنے، سانس کے مسائل، خراب ہاضمہ اور کمزوری کے لیے کیا جاتا ہے. پایا گیا ہے کہ باقاعدگی سے لہسن کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، بلڈ شوگر اور بلڈ کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے اور امیون سسٹم بڑھتا ہے. لہسن کھانے سے ایسوفیگل، پیٹ اور کولن کے کینسر ہونے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے. دھیان رکھیے کہ آپ لہسن کو کچا نہ کھائیں، اس سے اس میں موجود ضروری انزائمز کوئی بھی اچھا اثر کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے. اسی لیے سوکھا یا پاؤڈر لہسن کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہے. پکایا ہوا لہسن یا لہسن کا اچار بھی فائدہ مند ہے. لہسن اپنے اینٹی وائرل خصوصیات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس سے ہمارے جسم کو الرجی سے لڑنے کی مدد ملتی ہے. الرجی کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی 2 سے 3 ہفتوں تک روزانہ لہسن کی ٹیبلٹ کھانا فائدہ مند ہوتا ہے. لہسن میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات بھی ہیں، جس سے کہ یہ کھانسی اور حلق کے انفیکشنز کے علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے. لہسن بلڈ شوگر لیول کو ٹھیک رکھنے میں مدد کرتا ہے، جس کے لیے لہسن جسم میں انسولین کو زیادہ مقدار میں بناتا ہے. لہسن کی یہ خصوصیات ڈائبٹیز میں کافی فائدہ دیتی ہے. تبھی ڈائبٹیز سے متاثر لوگوں کو چاہیے کہ وہ لہسن کی ایک کیپسول یا دوائی ہر روز لیں. تو سامعین، یہ تو تھے آج کے نسخے. امید ہے کہ آپ کے کام ضرور آئیں گے. تو ملتے ہیں اگلے ہفتے کچھ نئے نسخوں کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. خدا حافظ. آج کی کت پینڈ میں ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کہاں نوکری کرنا چاہیں گے، کشمیر میں یا کشمیر سے باہر، اور کیوں؟ نہیں، میں تو اپنے کشمیر میں ہی جاب کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہماری کشمیر میں جو فوڈ ٹیکنالوجی کا کافی اسکوپ ہے، مگر اس کے بعد ہماری انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہے. اگر کوئی گورنمنٹ اس کے خلاف اسٹیپ لیتی ہے تو ہم کہیں آگے تک جا سکتے ہیں. تو ان 2 سالوں میں کیا پتا کچھ ہو سکتا ہے، مگر وی ول ٹرائی ٹو بیسٹ کہ ہم وہاں تک پہنچے. جی، اس میں کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ کشمیر میں کرنا چاہیے کشمیر کے باہر، لیکن پیکیج اچھی ہونی چاہیے، وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. تو یہاں پہ اب کچھ اسکوپ بچا نہیں ہے کشمیر میں، اسی لیے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ باہر ہی پریفر کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پیکیج بھی اچھی ملتی ہیں اور گروئنگ کمپنیز بھی زیادہ ہیں، تو اسی لیے باہر ہی زیادہ پریفر کرتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی، میں تو اپنے ہوم گراؤنڈ پہ ہی رہنا چاہوں گا. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کنوینئنس یہاں پہ بہت زیادہ رہتی ہے، اور اس کے ایکسٹرا ایک ون مور اسٹرانگ ریزن جو ہے کہ میں فیملی میں ایک اکیلا ہوں. مطلب ہماری لمیٹڈ 4 ممبرس کی فیملی ہے اور میں اکیلا اس میں ایک بیٹا ہوں ان کا. تو ڈیفینیٹلی پیرنٹس بھی الاؤ نہیں کریں گے، اور میں بھی دلی چاہتا ہوں کہ یہیں پہ رہوں، ہوم لینڈ میں ہی. جی انفیکٹ ابھی سوچا تو کچھ نہیں ہے جاب کرنے کا، میرے پلانس کچھ اور ہیں. میں پرائیویٹ آرگنائزیشن میں نہیں جانا چاہتا، جاب کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. دیکھتے ہیں، کچھ اور پلانس ہیں میرے ادر دین دس پرائیویٹ. زیادہ پریفر تو کشمیر میں ہی کروں گا، کیونکہ گھر والے سارے یہاں ہیں، تو گھر والوں کے بغیر من بھی نہیں لگتا. Of course, I would prefer to work here only. It is because although there are much more opportunities outside Kashmir, but I would always prefer to work here only, because unless we don't start working here, we'll not create opportunities for other people. This is because most of the people think that they should go out and work there. That is why the youth here get stagnated. That's why they don't work outside. اب وقت آیا ہے آپ سے الوداع لینے کا. جانے سے پہلے اس ہفتے کا انعامی سوال. ہماری کور سٹوری میں آج ہم نے بات کی آمینہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے بارے میں. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آمینہ چیریٹیبل ٹرسٹ کی خاص بات. ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ. یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADM@gmail.com. ہمارے فیس بک پیج اور گروپ کو جوائن کرنا نہ بھولیے گا. آپ اپنے جواب ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے صحیح جواب دینے والے خوش نصیب کو ہمارے اسٹوڈیو آ کر اپنے پسندیدہ ہوسٹ سے ملنے کا موقع ملے گا. اگر پیش قدم کے حوالے سے آپ کی کوئی رائے یا کوئی شکایت ہو تو ہمیں ضرور لکھیے گا. ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے دن کا حصہ بنانے کے لیے شکریہ.
دیجیے پیش قدم کی پوری ٹیم اور مجھے عریب اسلم اور مجھے رفیدہ کو اجازت. اللہ حافظ. سب سے الگ ہے سب سے جدا, سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہے نیا انداز, سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر, اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر.